बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। दौरा मंतिक़ की दूसरी क्लास में आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, हमारा बैठना, सीखना, सिखाना, समझना अल्लाह करीम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। पिछला सबक हमारा यूं कह लें कि मैंने दो बातें आपको पढ़ाई थी, दो सबक पढ़ाए थे। एक इल्म का सबक था और एक दलालत का सबक था। मुझे उम्मीद है आप अहबाब ने इसको याद करने की कोशिश की होगी, करनी भी चाहिए। इल्म में हमने कहा था कि इल्म की तारीफ याद कर लेंगे, हुसूल और सूरत शैई फिल अक़ल। फिर इल्म की दो किस्में बन जाएंगी, एक इल्म बिला हुक्म होगा और एक इल्म मअल हुक्म होगा। इल्म बिला हुक्म को तसव्वुर कहते हैं और जो हुक्म वाला इल्म होता है उसको तस्दीक कहते हैं। फिर इन दोनों की दो दो किस्में बनाई थी। अगर तसव्वुर बिला नजर फिक्र हासिल हो जाए तो इसको कहते हैं तसव्वुर बदीही, और अगर हासिल ना हो, उसके लिए नजर फिक्र करने की जरूरत पड़े, तो इसको कहते हैं तसव्वुर नजरी। इसी तरह जो तस्दीक बिला नजर फिक्र हासिल हो जाए उसे तस्दीक बदीही, और जो हासिल करने के लिए नजर फिक्र की जरूरत पड़े उसे तस्दीक नजरी कहते हैं। दलालत की भी इसी तरह अकसाम थी। दाल लफ्स हो तो दलालत लफ्सिया, दाल गैर लफ्स हो तो दलालत गैर लफ्सिया। फिर दोनों की तीन तीन किस्में पड़ी थी, दलालत लफ्सिया वदइया, दलालत लफ्सिया तबइया और दलालत लफ्सिया अकलिया। अगर दाल लफ्स हो और वज़ा की वजह से दलालत करे तो इसको कहते हैं दलालत लफ्ज़िया वदइया। दाल लफ्स हो और तबा की वजह से, तबीयत के चाहने की वजह से दलालत करे तो इसको कहते हैं दलालत लफ्ज़िया तबइया। और अगर दाल लफ्स हो और अकल की वजह से दलालत करे तो इसको कहते हैं दलालत लफ्ज़िया अकलिया। क्योंकि पिछला सबक है, मैंने कहा था इसे देखिएगा। इसी तरह दलालत गैर लफ्ज़िया की भी यही तीन अकसाम बनती हैं। अगर दाल गैर लफ्स हो और दलालत वाज़े की वजह की वजह से हो तो दलालत गैर लफ्ज़िया वदइया। अगर अकल की वजह से हो तो अकलिया, तबा की वजह से हो तो तबइया। मंतकी को 5 किस्मों की जरूरत नहीं पड़ती, 3 गैर लफ्ज़िया वाली वो छोड़ देता है और लफ्ज़िया वाली में भी तबई और अकली वो छोड़ देता है, उसकी इससे जरूरत ही नहीं है इसकी उसको। लिहाजा वो एक किस्म को दोबारा छेड़ेगा, दलालत लफ्ज़िया वदइया कहते हैं। इसकी 3 अकसाम हैं, बिल्कुल इसकी 3 अकसाम हैं, दलालत मुताबिकी, दलालत तज़म्मुनी, दलालत इल्तिज़ामी। अगर दाल अपने पूरे माने पर दलालत करे तो दलालत मुताबिकी, माना के जुज पर दलालत करे तो दलालत तज़म्मुनी, और अल्लाह पे रहम करे अगर ना कुल पर दलालत करे ना जुज पर दलालत करे, किसी तीसरी चीज पर दलालत करे तो इसको कहते हैं दलालत इल्तिज़ामी। ये पूरा कल का हमारा सबक था। मेरा ख्याल है 3 मिनट में हम इसे रिपीट करने में कामयाब हो गए हैं। आप भी इसे दोहराया करें। किताब मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी थी, उससे भी आप देखेंगे तो आसानी से ये बातें अब आपके जहन में बैठ जाएंगी। आगे मेरे हिसाब से तीसरा सबक इसको कह लें, हम शुरू करते हैं। बड़ी तवज्जो से इसे देखिएगा, यहां से हम लफ्ज शुरू करेंगे। मंतकी गैर मंतकी सारे लफ्ज की बात करते हैं। लफ्ज कहते हैं जी, लफ्ज की 2 किस्में होती हैं, ये तो आपको वैसे ही पता होंगी, याद होंगी। एक होती है मुफरद लफ्ज, एक होता है मुरक्कब लफ्ज। ये मुफरद होता है, मुरक्कब होता है, मुफरिद नहीं। बहरहाल मुफरद और मुरक्कब लफ्ज। अब चूंकि हम मंतिक पढ़ रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, मुफरद किसको बोलेंगे और मुरक्कब किसको बोलेंगे। मैं आपको इसकी तारीफ सिखाता हूं, पहले मुरक्कब की सिखाऊं कि मुफरद की। मैं मुरक्कब की सिखाता हूं ताकि आपको मुफरद भी समझ में आ जाए। लफ्ज की जुज, माना, मुरादी की जुज पर दलालत करे, दलालत मकसूदा करे।
آپ ایک دفعہ میرے ساتھ دوہرا لیں گے مائک بند کر کے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. لفظ کے جز معنی کے جز پر لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت مقصودہ کرے. لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت مقصودہ کرے. لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت مقصودہ کرے. یہ کیا ہوگا؟ مرکب. بس اتنا سا آپ کر لیں. دلالت مقصودہ نہ کرے تو مفرد، دلالت مقصودہ کرے تو مرکب. چلے اس کو اور ہم آسان کرتے ہیں. کتنی چیزیں ریکوائر ہیں؟ نمبر 1 لفظ کی جز ہونی چاہیے. نمبر 1 لفظ کی جز ہونی چاہیے. نمبر 2 معنی مرادی ہونا چاہیے. نمبر 3 معنی مرادی کی جز بھی ہونی چاہیے. نمبر 4 دلالت ہونی چاہیے. اور نمبر 5 دلالت مقصودہ ہونی چاہیے. کتنی چیزیں ریکوائر ہیں؟ 5. یہ ذہن میں رکھنی ہے. لفظ کی جز، معنی مرادی، معنی مرادی کی جز، دلالت اور پھر دلالت مقصودہ. یعنی اگر آپ اس کو یوں کریں، لفظ کی جز نہ ہو تو مطلب پہلا ہی اگر مائنس ہو جائے گا تو لفظ مفرد ہو جائے گا. چلے لفظ کی جز ہے لیکن معنی مرادی نہیں ہے تو یہ بھی مفرد میں چلا جائے گا. اچھا لفظ کی جز ہے، معنی مرادی بھی ہے، بٹ معنی کا کوئی جز ہی نہیں ہے، اب بھی یہ مفرد میں چلا جائے گا. اچھا لفظ کی جز بھی ہے، معنی مرادی بھی ہے، معنی مرادی کی جز بھی ہے، بٹ دلالت نہیں ہو رہی تو یہ بھی مفرد میں چلا جائے گا. اچھا دلالت بھی ہو گئی، اب وہ جو دلالت ہوئی ہے وہ دلالت مقصود نہیں تو یہ بھی مفرد میں چلا جائے گا. یعنی اگر آپ کو مرکب سمجھنا ہے تو یہ 5 چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے. لفظ کی جز ہو، معنی مرادی ہو، معنی مرادی کی جز ہو، اور وہ دلالت کرے اور دلالت مقصود بھی ہو. اچھا جی کیسے؟ اچھا اب ہم مفرد دیکھتے ہیں. ایک لفظ عربی میں آتا ہے حمزہ زبر آ، یہ ہوتا ہے حرف استفہام. یہ پورا ایک لفظ ہے عربی کا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا. آپ اس کے ارد گرد دیکھ کے بتائیں اس لفظ کا کوئی جز ہے؟ نہیں نا، اس لفظ کا کوئی جز نہیں. یعنی 2 چیزیں مل کر تو نہیں کچھ بنانا. دیکھیں جیسے جز، جیم اور زے ملا تو یہ 2 چیزوں سے مل کے ایک لفظ بنا ہے، بٹ اس کا سنگل ہے، لفظ کی جز نہیں. اس کو مفرد کہیں گے مرکب؟ مفرد جی. اچھا دوسرا ہم یہ 3rd نمبر والے کو سیکنڈ پہ لے لیتے ہیں. لفظ کی جز ہے بٹ معنی کی کوئی جز نہیں. سپوز لفظ اللہ، اس میں جلالت. لفظ اللہ کی دیکھیں الف لام لام ہا، اس کے اجزاء ہیں، لفظ کے اجزاء ہیں، لیکن اس کا جو معنی ہے ذات پاک باری تعالی اللہ اجزاء سے پاک ہے. لفظ کی جز ہے بٹ معنی کی کوئی جز نہیں ہے. یہ ایسا لفظ ہے جس کے اجزاء ہیں لیکن اس کے معنی کے اجزاء نہیں ہے تو یہ بھی لفظ اللہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. تیسرا معنی مرادی. اچھا ہم یوں کر لیتے ہیں، 3rd اس کو لیتے ہیں دلالت کو. اچھا 1 2 3 لفظ کی جز ہے، معنی کی جز والا بھی بات ہو گئی. اب ہے دلالت نہ کرے. لفظ کی بھی جز ہے، معنی کی جز بھی ہے، بٹ دلالت نہیں ہو رہی. سپوز یہ میں نے دیکھیں لکھا ہے عبداللہ، کیا لکھا ہے؟ عبداللہ. یہ اس کا نا مطلب یہ علم ہے. علم سمجھتے ہیں؟ کسی کے ابا جان نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوا ہے عبداللہ. اب مسئلہ کیا ہے؟ لفظ کی جز بھی ہے، معنی کی جز بھی ہے. یہ دونوں لفظ ملا کے ہم نے اس کے 2 جز تصور کر لیتے ہیں، یہ بھی جز ہے یہ بھی جز ہے. اس کا معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے. لیکن جب کسی کا علم ہوگا تو ذات پر دلالت ہوگی، بچے پر دلالت ہوگی. یہ تھوڑی سی توجہ والی بات ہے. اب لفظ کا جز معنی کا بھی جز ہے، بٹ جہاں پر دلالت ہو رہی ہے وہاں دلالت
اس معنی پر دلالت نہیں کروائی جا رہی، اس پر کروائی جا رہی ہے، یعنی لفظ کے جز کی اس پر اور اس کی اس پر دلالت نہیں کروائی جا رہی. لفظ کا جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، بٹ لفظ کے اجزاء کی معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کروائی جا رہی. سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں یا اس کو دوبارہ چھیڑوں؟ میسج لکھ سکتے ہیں آپ، تھوڑا سا میں دوبارہ کرتا ہوں اس کو. دیکھیں، عبداللہ، عبد کا معنی ہے بندہ، لفظ اللہ کا معنی ہے اللہ، اللہ کا بندہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، بٹ یہ والا جو عبداللہ ہے یہ اس پر دلالت نہیں کر رہا، یہ دلالت کر رہا ہے اس بچے پر جس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی ہوگی. لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے، بٹ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت ہی نہیں کر رہا، وہ اپنے اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہے، وہ کسی اور چیز پر دلالت کر رہے ہیں. تو یہ عبداللہ بھی جب اس کا ہم مراد علم لیں گے تو اس کو ہم مفرد کہیں گے، یہ بھی مفرد ہے. تین ہو گئے. اب چوتھے پہ آ جاتے ہیں، معنی مرادی. ایک یوں لے لیتے ہیں عبداللہ، پھر یہ جو عبداللہ ہے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے. ہم نے جس بچے کو کا نام رکھا ہے عبداللہ، یہاں ہے اللہ کا بندہ، بس تھوڑا سا فرق اور زاویہ چینج ہوا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بچہ بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن یہ جو دلالت ہو رہی ہے یہ معنی مرادی پر نہیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا یا عبداللہ تو ہم اس بچے کو بلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا بندہ ہمارا مقصد اور مراد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ کا بندہ جب ہم لیتے ہیں بچہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ معنی مرادی نہیں ہوتا، ہماری مراد نہیں ہوتا. یہ عبداللہ بچے پر جب دلالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا، اس کی ایک اور مثال بھی بن جاتی ہے جو عام کتابوں میں دی جاتی ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ہم یہاں وہ والی لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر زیادہ رہے. یہاں ہم لے لیتے ہیں زید، 1 2 3. اس کا جو معنی ہے ایک بندہ ہے، آدمی، ذات زید. اب دیکھیں ذات زید کے بھی اجزاء ہیں، ہاتھ لے لیں، پاؤں لے لیں، یا اس کی حقیقت کے اعتبار سے حیوان اور ناطق لے لیں، اس کے بھی اجزاء ہیں اور اس کے بھی اجزاء ہیں، لیکن اس کا کوئی جز اس کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زال نے اس کے ہاتھ پر دلالت نہیں کی، یہ نے اس کے سر پر دلالت نہیں کی. یعنی لفظ کا جز ہے، معنی کا جز ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا. یہ یہاں مثال سیٹ کر لیں اور یہ والی مثال آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. عبداللہ کی دلالت جب ہم بچے پر کروائیں گے تو یہ بچہ اللہ کا بندہ ہوگا، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے گی، لیکن یہ والا معنی مراد نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جب اپنے دوست عبداللہ کو بلائے گا تو وہ یہاں پر اللہ کا بندہ مراد نہیں لے گا، وہ اپنے یار جو اس کا لڑکا ہے اس کو مراد لے رہا ہوگا، یعنی یہ اللہ کا بندہ مراد نہیں ہوگا. 1 2 3 4 یہ بھی مفرد ہوا. پانچواں تھوڑا سا اور توجہ کریں. منطقی کہتے ہیں جو انسان ہوتا ہے وہ حیوان ناطق ہوتا ہے، یہ کل بھی ہماری تھوڑی سی بات آئی تھی. جو انسان ہوتا ہے وہ حیوان ناطق ہوتا ہے، یہ بس یاد رکھنے کی بات ہے. اب ایک بندہ ہو، سپوز وہ اپنے بچے کا نام رکھے حیوان ناطق، لیکن یہ بھی علم رکھا ہے اس نے، کیا رکھے؟ حیوان ناطق. اب جب اس نے بچے کا نام رکھا حیوان ناطق تو یہ بچے پر دلالت کرے گا. اچھا، یہ جو بچہ ہے یہ خود بھی پورا حیوان ناطق ہے کیونکہ انسان ہے یہ. اب ہوا کیا ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، یہ معنی مراد بھی ہے چونکہ یہ اور یہ ایک ہی چیز ہیں. بالکل اس بچے کی حقیقت یہی ہے. حقیقت کہتے ہیں ماہیت، اس کی اپنی
ذات، تو بچے کی ذات بھی یہی ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ یہ والا معنی اپنے لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کر رہے ہیں، معنی مرادی بھی ہے، بٹ یہ والی دلالت مقصود نہیں ہوئی ہماری، مقصد یہ نہیں تھا، مقصد تھا وہ بچہ جس کو ہم بلانا چاہ رہے تھے، جس کے ابا نے اس کا نام حیوان ناطق رکھا تھا۔ 5 چیزیں آپ اس کو آسان لفظوں میں یاد کریں، لفظ کا جز ہو، معنی کا جز ہو، لفظ کا جز معنی مرادی کے جز پر دلالت کرے، اور دلالت مقصود بھی ہو۔ یہ 5 چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، یہ لفظ مرکب ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک بھی مس ہو جائے تو یہ مفرد ہو جائے گا۔ 5 چیزیں ہم نے ڈسکس کی مفرد سمجھنے کے لیے، یہ بڑی توجہ سے یاد رکھیں۔ نمبر 1 لفظ کی جز، نمبر 2 معنی کی جز، نمبر 3 معنی مرادی، نمبر 4 دلالت، نمبر 5 دلالت مقصودہ۔ بس یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ 5 موجود ہوں تو مرکب، اور ان میں سے ایک بھی اسکپ ہو جائے، ایک بھی مائنس ہو جائے تو یہ مفرد ہو جائے گا۔ اب اگلی بات تھوڑی سی، اگلی بات یہ ہے، یہ جو مفرد ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے متعید المعنی، یہ بڑے کام کے لفظ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے متکثر المعنی، مشکل تو نہیں لفظ آ گئے، متعید المعنی اور متکثر المعنی، متعید المعنی اور متکثر المعنی۔ یہ جو متعید سنگل ایک معنی اور متکثر کثیر معنی والا، متحد المعنی کا ہے ایک معنی والا لفظ، متکثر المعنی کثیر معنی والا لفظ۔ کیا چیپٹر یا یہاں سے بات کیا شروع ہوئی ہے؟ لفظ تو مفرد ہے، بٹ اس کا معنی یا تو سنگل ہوگا، ایک ہوگا، یا پھر اس کے معنی کثیر ہوں گے۔ یہ جو ایک معنی ہوتا ہے اس کی پھر بنتی ہیں 3 قسمیں۔ کتنی؟ 3۔ علم، متواطی، یہ لفظ ہی نئے آتے ہیں ورنہ مشکل کچھ نہیں ہوتا۔ مشکک، ایک ایک دفعہ آپ میرے ساتھ دہرا لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ علم، متواطی اور مشکک، علم، متواطی اور مشکک، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہاں تک تو ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ لفظ مفرد ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہوگا۔ اب یہ جو ایک معنی ہوتا ہے یہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے۔ یا تو وہ ایک معنی ایسا ہوگا جو خاص ہوگا، معنی بھی ایک اور ہے بھی خاص، یعنی بالکل سنگل، پکا پکا سنگل، جیسے سپوز زید۔ اب دیکھیں زید کا جو معنی ہے ذات زید وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ علم ویسے ہی نیم کو کہتے ہیں، تو نیم جب بھی کوئی بندہ رکھتا ہے، کوئی بھی باپ اپنے بچے کا جب نام رکھے گا تو وہ سنگل ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک وضع میں ایک نام، یہ ہوتا ہے ایک معنی جب اس کا معنی بالکل خاص ہو، اس کو کہتے ہیں علم۔ خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی بھی ایک ہے اور اس کے افراد بھی نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے معنی ایک ہوتا ہے لیکن اس کے افراد ہوتے ہیں۔ میں اگلی مثال دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مثال یہاں لے لیں تاکہ وہ باتیں دونوں سمجھ میں آئیں۔ انسان، انسان کا بھی ایک معنی ہے لیکن اس کے افراد کثیر ہیں۔ معنی کثیر نہیں ہے، افراد کثیر ہیں۔ معنی کا کثیر ہونا اور ہوتا ہے، افراد کا کثیر ہونا اور ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان کا معنی ایک ہی ہے لیکن اس کے جو افراد ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ اب یہ کثیر افراد جو انسان کے انڈر آ رہے ہیں یہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں جو یہاں ہم کلیئر کریں گے۔
دو طرح کے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ والا جو لفظ ہم نے بولا اگر سارے افراد پر برابر برابر آئے، یعنی آپ کے سامنے زید کھڑا ہو، بکر کھڑا ہو، عمر کھڑا ہو، بہت سارے انسان کھڑے ہوں، آپ یہ تو نہیں بولیں گے نا زید تھوڑا انسان ہے، بکر تھوڑا زیادہ انسان ہے، عمر تو انسان ہے ہی نہیں، ایسا تو نہیں بولتے۔ جتنا انسان زید ہے اتنا ہی انسان بکر ہے، اتنا ہی انسان عمر ہے، اتنا ہی انسان سارے انسانوں پر برابر برابر یہ لفظ بولتے ہیں آپ۔ اٹ مین یہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی ایک ہے، اس کے افراد کثیر ہیں، لیکن یہ لفظ اپنے سارے افراد پر برابر برابر سیٹ آتا ہے۔ لیکن کچھ لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برابر برابر نہیں آتے۔ سپوز مثال دیکھیں، لفظ ہے ابید، کیا ہے؟ ابید مطلب پتہ ہے اس کا؟ سفید۔ میرے بھائی یہ جو سفید ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے ایک وائٹ بورڈ ہے، یہ بھی سفید ہے، ایسے ہی؟ اچھا، آپ نے گھر میں کپڑے دیکھے ہوں گے سفید، وہ بھی سفید ہوتے ہیں۔ بطخ دیکھی ہوگی، وہ بھی سفید ہوتی ہے۔ کیا ہر جگہ سفیدی میچ کرتی ہے؟ یعنی لفظ سفید بولیں تو سب پر برابر برابر آتا ہے یا کمی بیشی بھی آتی ہے؟ اس میں 19-20 ہوتا ہے، کوئی آف وائٹ ہوتا ہے، کوئی پورا وائٹ ہوتا ہے، کسی میں ہلکا ہلکا نیلا رنگ آ رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے سب کو سفید ہیں، بٹ یہ سفیدی سب میں برابر نہیں ہوتی۔ انسان کا لفظ سب میں برابر جا رہا تھا، انسان جتنے افراد پہ بولا جا رہا تھا سب پہ برابر 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 تھا، بٹ سفیدی سب پہ برابر نہیں۔ ہم بولیں گے آپ نے سفید امامہ باندھا ہے، آپ نے سفید سوٹ پہنا ہے، آپ نے گھر میں سفید کلر کروا لیا ہے، آپ نے وائٹ گاڑی لے لی ہے، بٹ سب کی سفیدی میں تھوڑا تھوڑا فرق آئے گا۔ تو ڈیفینیشن کیا بنی؟ اگر معنی ایک ہو، افراد کثیر ہوں، اور لفظ ان کثیر افراد پر برابر برابر صادق آئے، کیسے آئے؟ برابر برابر صادق آئے، تو اس کو کہتے ہیں یہ متواتی لفظ ہے۔ یعنی انسان متواتی ہے، انسان اپنے سارے افراد پر برابر برابر آتا ہے۔ اور ابید یہ مشکک ہے، یہ کیا ہے؟ مشکک۔ تین باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ علم تھا، معنی ایک، افراد بھی کوئی نہیں اس کے، فرد بھی اس کا ایک، معنی بھی ایک، فرد بھی ایک۔ متواتی میں معنی ایک ہے لیکن افراد زیادہ ہیں، اور ان افراد پر برابر برابر صادق آئے گا، برابر برابر بولا جائے گا، کمی بیشی نہیں آئے گی۔ سپوز انسان، مشکک لفظ مفرد ہے، اس کا معنی ایک ہے لیکن اس کے افراد کثیر ہیں، اور یہ لفظ ان افراد پر برابر برابر صادق نہیں آتا، الگ الگ آتا ہے، کسی پر کم، کسی پر زیادہ، کسی پر تھوڑا، کسی پر زیادہ، کسی پر پہلے، کسی پر بعد میں۔ یہ ابید لفظ اگر آپ سے پوچھے بھائی ابید، تو آپ بولیں گے یہ مشکک لفظ ہے۔ اسود مشکک لفظ۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، آپ کو جو کتاب دی ہے آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں گے تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ متواتی اور یہ علم۔ متحد المعنی کی ہو گئی 3 قسمیں، مجھے امید ہے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے۔ اب مجھے مٹانا پڑے گا۔ لیں جی، اب ہم نے اس کو دیا ہے مٹا، آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے۔ متکثر المعنی، یہ لفظ متکثر المعنی ہوتا ہے، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ متکثر المعنی تو یاد ہے نا آپ کو، لفظ ایک لفظ مفرد ہے بٹ اس کا معنی کثیر ہے، معنی کثیر ہے۔ معنی کیسے کثیر ہوں گے؟ بولیں گے تو کیسے چلے گی؟ معنی کیسے کثیر ہوں گے میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی معنی آنے والے ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے مشترک۔ اچھا، یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ آپ کو بھی بولنے چاہیے، مشترک، مشترک نہیں، مشترک جو لفظ ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک لفظ کو بنانے والے نے ایک مرتبہ ایک معنی کے لیے بنایا ہو، دوسری مرتبہ دوسرے معنی کے لیے بنایا ہو، تیسری مرتبہ تیسرے معنی کے لیے بنایا ہو۔
ہر مرتبہ الگ معنی کے لیے بنایا ہو. اب وہ لفظ تو ایک ہی ہوگا. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے عربی کا عینن، عربی کا لفظ ایک مرتبہ بنانے والے نے بنایا تو اس کا معنی بنایا آنکھ، پھر اس کا ایک اور مرتبہ بنا دیا چشمہ، ایک مرتبہ اور بنا دیا جاسوس. سمجھ رہے ہیں؟ اب 3 معنی ہو گئے اس کے. یہ لفظ مشترک ہے، ایک لفظ ہے 3 معنی ہے. اب آپ کو تھوڑا سا وہ افراد والا بھی اور کلیئر ہو گیا ہوگا. وہاں معنی ایک ہی تھا بٹ افراد کثیر تھے. یہاں دیکھیں اس کے معنی ہی الگ ہو گئے. ایک معنی اس کا آنکھ، ایک چشمہ، ایک جاسوس. یعنی مشترک وہ ہوتا ہے جس کو وضع کرنے والے نے، وضع کرنے والے کو کہتے ہیں واضع، جس کو واضع نے الگ الگ معنی کے لیے بنایا ہو، الگ الگ وضع کیا ہو. ٹھیک ہو گئی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ مشترک. مثال بھی ہو گئی اس کی. دوسرا ہے منقول. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بنانے والے نے ایک معنی کے لیے بنا دیا، بن گیا جی. اب اس معنی کے لیے بنا دیا، بعد میں لوگوں نے اس کو پکڑ کے کسی اور معنی میں یوز کرنا شروع کر دیا. ہمارے ہاں مثال دی جاتی ہے لفظ کی، نہیں میں ویسے مثال دینے لگا ہوں. وہ نہیں دانتوں والا برش ہوتا تو برش کرتے رہیں، ریشے ختم ہو جائیں تو اس کو نالا پانی بنا لیں، نالا ڈال لیں. بہرحال کچھ بھی کریں. تو یہ لفظ پہلے ایک معنی بنانے والے نے ایک معنی کے لیے بنا دیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو دوسرے معنی میں یوز کرنا شروع کر دیا. اب جب دوسرے معنی میں یوز کیا تو اس کا جو پہلا معنی تھا وہ چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا. مثال دیتا ہوں میں. ایک لفظ ہے دابہ، اور دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے آتا ہے. دابہ ایک لفظ ہے. اس کو جب بنایا نا بنانے والے نے، تو پتہ ہے کس لیے بنایا تھا؟ یہ ان جانوروں کے لیے بنا تھا، ان کیڑے مکوڑوں کے لیے جو زمین پر رینگ کر چلتے ہیں. بنانے والے نے بنا دیا زمین پہ رینگنے والا، سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، او کیڑے مکوڑے. ٹھیک ہے؟ تو زمین پر جو رینگتے ہیں ان کے لیے دابہ کا لفظ بنایا تھا. لیکن بنانے والا بنا کے مر گیا. اس کے بعد والے لوگوں نے کیا کیا؟ اس دابہ کو چینج کر دیا. انہوں نے اس کو چوپایوں کے لیے استعمال کر لیا. چوپایا، چوپایا سمجھتے ہیں؟ مجھ، گائے، بھینس، بکری. دابہ چوپایوں کے لیے استعمال کرنا. بنانے والے نے چوپایوں کے لیے نہیں بنایا تھا، بنانے والے نے اس کو زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے لیے بنایا تھا. اب کیا ہوا؟ پہلا معنی یہ تھا، دوسرا معنی یہ بن گیا. اب یہ والا معنی چھوڑ دیا ہے، یہ والا معنی یوز ہوتا ہے. آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ والا معنی ملے گا، یہ والا ملے گا ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں یہ منقول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ منقول. ٹھیک ہے؟ اب جب یہ منقول ہو گیا ہے تو ایک بات اور بتا دوں اگر آپ کہیں تو. جی چھوٹی سی بات ہے. یہ جو منقول ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو نقل کس نے کیا ہے، مطلب دوسرے معنی میں کس نے چینج کیا ہے. 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. نمبر 1 شریعت، نمبر 2 کسی فن کے اصطلاح والے، اہل فن، نمبر 3 اہل عرف، عرف عام. شریعت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کا اپنا حقیقی معنی چھوڑ کے دوسرا معنی یوز کرنا شروع کر دیا. سپوز لفظ صوم، اس کا معنی ہے رکنا. اب ہماری شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا معنی چھڑوا دیا اور بھوکا رہنے کا معنی لے لیا، اور جس کو آپ روزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ یہ والا معنی اب ہماری شریعت میں یوز ہوتا ہے. یہ والا جو منقول ہے اس کو کہتے ہیں منقول شرعی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ منقول شرعی. یہ والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منقول اصطلاحی. سپوز ابھی آپ منطق پڑھ رہے ہیں نا، تو منطق پڑھتے پڑھتے آپ نے یہ مفرد کا پڑھا، تو مفرد کا معنی تھا اکیلا، بٹ آپ نے اتنی ساری ڈیفینیشن کر دی. یہ جتنی آپ نے کی ہے اس کو کہتے ہیں منقول اصطلاحی. اور اگر عرف عام کے لوگ بدل ڈالیں، جیسے دابہ کو انہوں نے بدل ڈالا، اس کو کہتے ہیں
منقول عرفی. ٹھیک ہو گئی بات؟ ماشاءاللہ. اچھا جی منقول پہ آگے. اچھا اب ایک اور بات، اگر یہ جو دو معنی تھے اصلی معنی چھوڑ دیا، نقلی معنی یوز کرنا شروع کر دیا تو اس کو بول دیا منقول. اگر دونوں ہی یوز ہوتے ہوں، اصلی بھی یوز ہوتا ہو نقلی بھی یوز ہوتا ہو، تو جب اصلی میں یوز ہوگا اس کو بولیں گے حقیقت، اور جب نقلی میں یوز ہوگا تو اس کو بولیں گے مجاز. مثال کے طور پر لفظ اسد، اس کا اصلی معنی ہے شیر. جناب مولا علی کو کہا جاتا ہے نا اسد اللہ، اس کا اصلی معنی ہے شیر. اور جو ہمارے بہادر بھائی ہوتے ہیں، مطلب ذرا طاقتور بندہ ہوتا ہے، اس انسان کو بھی کہتے ہیں اسد. اب اس کا اصلی معنی یہ ہے، نقلی معنی یہ ہے. دونوں میں یہ یوز ہوتا ہے، دونوں جگہ پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو جب اس کو اس معنی میں یوز کریں گے تو یہ حقیقت ہوگا، اور جب اس کو نقلی معنی میں یوز کریں گے تو یہ مجاز ہوگا. یہ بات بھی ہو گئی کلیئر؟ اب دیکھیں آسان سا سبق تھا. مفرد ہے، مفرد کے دو قسمیں ہیں، متحد المعنی، متکسر المعنی. متحد المعنی کی تین قسمیں ہیں، علب، متواطی اور مشکک. متکسر المعنی کی بھی تین قسمیں ہیں، چار سوری، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز. اب رہ گیا مرکب. یہ مرکب ہوتا ہے، یہ تو بہت آسان ہوتا ہے. جنہوں نے تھوڑی تھوڑی عربی گرامر پڑھی ہوگی انہیں پتا ہوگا مرکب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مرکب تام، ایک ہوتا ہے ناقص. تام مطلب مکمل بات، ناقص مطلب ادھوری بات. یہ تو مطلب بولنے کی بات ہی نہیں ہے. تام ما یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت درست ہو، جس پر خاموش ہونا درست ہونا. بات کی، بات کرنے کے بعد خاموش ہو سکتے ہیں، بات مکمل ہو چکی ہے تو اس کو مرکب تام بولیں گے. اور جس پر خاموش ہونا درست نہ ہو، سامنے والے کو بات ہی پلے نہ پڑے، آپ لفظ بول کے رک جائیں، وہ بولے بھائی بات تو کرو کیا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص. یہ جو مرکب تام ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خبریہ اور انشائیہ. خبر اور انشاء بھی کہتے ہیں. بہت آسان ہوتا ہے. وہ مرکب تام جس کے بولنے والے کو ہم جھوٹا یا سچا کہہ سکیں. اس نے بولا زید عالم، جھوٹے، میں زید کو جانتا ہوں وہ عالم نہیں ہے. اٹ مین اس جملے کا بولنے والے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. انشاء وہ ہوتا ہے جس میں جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا، بات پوری ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی بندہ بولے قم، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو، آپ بولیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. بھائی وہ بولا کھڑے ہو، آپ بولے جھوٹ بول رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نہیں بول سکتے. اس نے آپ کو بولا قم، کھڑے ہو جاؤ، اس میں جھوٹ نہیں ہے، یہ انشاء ہوتا ہے، یہ خبر ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ خبر وہ ہوتا ہے جس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال ہو، اور انشاء وہ ہوتا ہے جس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال نہ ہو. یہ مرکب تام ہے. اس کے ساتھ آتا ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص کو منطق والے دو طرح رہتے ہیں، تقییدی اور غیر تقییدی. نحو والے تھوڑا سا الگ رکھتے ہیں لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا، یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں. تقییدی، غیر تقییدی. دیکھیں ہوتا کیا ہے، دو لفظ ہوتے ہیں نا، تو دو لفظوں کے جڑنے کی وجہ سے اگر پہلا لفظ مجبور ہو جائے تو کہتے ہیں قید لگ گئی ہے، اور مجبور نہ ہو، وہ بھی آزاد رہے، دوسرا بھی آزاد رہے، تو کہتے ہیں کوئی قید نہیں لگی. مثال کے طور پر دیکھیں رجل، یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا تھا، آپ نے ساتھ لگا دیا عالم، تو اس نے آ کے اس کو قید کر دیا نا، بھائی باقی سارے رجل نکل جاؤ، بس عالم والا ادھر رکے، تو آپ نے ایک قید لگا دی ہے. لیکن یہ بھی ایک دو لفظ ہیں، فی الدار، ایک لفظ یہ ہے ایک یہ ہے. مرکب تو بنے گا، دو لفظ ہیں، لفظ کا جز ہے، معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، دلالت مقصود بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ مرکب ہے. یہ مرکب ہے، بٹ نہ دار نے فی کو مجبور کیا ہوا ہے، نہ فی نے دار کو مجبور کیا ہوا ہے. یہاں کوئی قید نہیں لگی، دونوں اپنا اپنا نارملی سمپلی معنی دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر عالم نے آ کے اس رجل کو
لمیٹڈ کر دیا ہے. پہلے اس کی حد بندی زیادہ تھی، ہر رجل کو، ہر آدمی کو رجل کہہ سکتے تھے، لیکن اب نہیں کہہ سکیں گے آپ. ٹھیک ہو گئی. یہ دو قسمیں ہیں، اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیے گا. میں پھر دہراؤں، مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. یہ جو مرکب تام ہوتا ہے یہ وہ جملہ ہوتا ہے، وہ بات ہوتی ہے، وہ مرکب ہوتا ہے جس میں بات مکمل ہو جائے. ناقص وہ ہوتا ہے جس میں بات مکمل نہ ہو. پھر جس میں بات مکمل ہوتی ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خبر، ایک انشاء. یہ جو خبر ہوتا ہے اس میں جھوٹ سچ کا احتمال ہوتا ہے، اور جو انشاء ہوتا ہے اس جملے کو جھوٹا اور سچا نہیں کہا جا سکتا. ناقص کی دو قسمیں ہیں، تقییدی اور غیر تقییدی. تقییدی میں یہ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے پہلے والے کو لمیٹڈ کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے. بٹ غیر تقییدی میں دونوں لفظ اپنا اپنا پرسنلی معنی دیتے ہیں، ایک دوسرے سے مطلب قید نہیں بنتے، پابند نہیں کرتے ایک دوسرے کو. مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر نہ بھی آئے، یہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے. میرا واٹس اپ نمبر آپ کے لیے ہی ہے. میں اپنے پاس پڑھنے والے طلباء کو ہر طرح کی معاونت دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہوں. آپ مجھے پرسنل پر بھی میسج کر سکتے ہیں، بات نہیں سمجھ آئی، جملہ نہیں سمجھ آیا، لہجہ نہیں سمجھ آیا، جو بھی بات ہو، اب بلا تکلف، بلا جھجک. آپ سے اب ہمارا رشتہ استاد شاگرد کا ہے. آپ مجھ سے بڑے ہی ہوں گے عمر میں، لیکن چونکہ اب آپ ہمارے سامنے آ گئے ہیں تو باپ بیٹے کے رشتے سے ہم گفتگو کریں گے. آپ آئیں، دل کھول کر پوچھیں. سبق سے کوئی بات سمجھ نہ آئے، پلے نہ پڑے، کتاب سے کوئی الجھن آ جائے، آپ 1000 دفعہ بھی پوچھیں گے. ہم آپ کے لیے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں. اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے. لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا، یہ جو میں سبق پڑھاتا ہوں اسے نوٹ کیجئے، لکھیے. جو کتاب میں نے سینڈ کی تھی اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کیجئے، میری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. یہ میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں، منطق زندگی میں ایک ہی دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، اور پڑھ لیں، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو زندگی سنور جاتی ہے، آگے کہیں بھی پھر مشکلات نہیں آتی. فی امان اللہ. جیتے رہیں، ملیں گے ایک بریک کے بعد. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.